अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने क्या रूस से मदद हासिल की थी या नहीं, अब जवाब देंगे सदर के साबिक मुशीर। और क्या दहशत गर्दी के खिलाफ पैगाम पाकिस्तान से वाशिंगटन मुतासर होगा? प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल किस मकाम पर खड़ा है? अमरीका में मनशियात के आदी अफराद को सजा के बजाय बहाली का मौका देने की कोशिश। We can help you, we can send you to our clinic. और मार्केट में जल्द आने वाली कुछ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक नजर। डोनाल्ड ट्रंप को सदर का ओहदा संभाले 1 साल होने वाला है और इस दौरान एक स्कैंडल जिसने उनका पीछा नहीं छोड़ा वो ये है कि क्या उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने वालों ने रूसियों से किसी किस्म की मदद ली थी या नहीं। इस तफ्तीश में अब स्पॉटलाइट है सदर की इंतखाबी मुहिम के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव बैनन पर। बैनन ने सदर ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का सियासी एजेंडा तरतीब देने में कलीदी किरदार अदा किया था और वो बाद में व्हाइट हाउस के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट भी मुकर्रर हुए, लेकिन सिर्फ 8 माह बाद ही अगस्त में उन्हें ये ओहदा छोड़ना पड़ा और इस वक्त सदर ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात खासे ख़राब हैं। साकिबुल इस्लाम इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। साकिब, स्टीव बैनन से जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं उसकी? जी सारा, सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी साल 2018 में कुछ कानून साजी का एजेंडा लेकर दाखिल हुई, लेकिन साल के शुरू में ही माइकल वुल्फ की किताब फायर एंड फ्यूरी में स्टीव बैनन के हवाले से होने वाले इन इंकशाफात ने कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी इंतखाबी मुहिम के कुछ लोगों ने रूसी वफद से मुलाकात की जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आती है या मुबैना तौर पर वो गैर मुहिब वतन थी। उसके बाद स्टीव बैनन जो हैं वो अमरीकी इज़राइल इब्लाग की शहसुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं और उनके हवाले से मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ कैपिटल हिल पर होने वाली एक इंटेलिजेंस कमेटी के सामने वो पेश हुए, जहाँ उन्होंने रूसी मुदाखलत के हवाले से साल 2016 के इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के हवाले से किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज़ किया और इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें ग्रैंड जूरी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा जो इस मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले जो नुमाइंदा खुसूसी हैं रॉबर्ट मुलर, उन्होंने भी स्टीव बैनन को तलब किया है इसी हवाले से सवालात करने के लिए। तो ये उनकी जो पेशी है या गवाही वो कब होगी ये देखना है आने वाले दिनों में। इसके बाद जब ये इंटेलिजेंस कमेटी के सामने वो पेश हुए स्टीव बैनन, उसके बाद बहुत से रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक रुकने कांग्रेस हैं उन्होंने इस हवाले से क्या कहा। सबसे पहले उनकी बात सुनते हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से उनके व्हाइट हाउस में गुजारे वक्त, उससे पहले और उनके व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद के दौर पर उठने वाले सवालात पर उनकी गवाही पर जबान बंदी के हुक्म जैसा था। बैनन के वकील का कहना है कि बैनन सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा ना करने की हिदायत दी गई। और वाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दी है कि बैनन को ट्रांसपेरेंट रहने का कहा गया था, जबकि दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने बैनन की जो उनकी किताब फायर एंड फ्यूरी में उन्होंने जो इंकशाफात किए थे उस हवाले से बरहमी और गुस्से का इजहार भी किया। और अब जबकि बैनन जो हैं वो ग्रैंड जूरी के सामने पेश होंगे और रॉबर्ट मुलर के तहकीकात का हिस्सा भी वो बनने जा रहे हैं, तो देखना यह है कि अब सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का क्या रवैया होता है। जबकि दूसरी तरफ सदर ट्रंप के सामने एक बहुत अहम मसला है, वो है डाका का, जो कि है चाइल्डहुड अराइवल्स, डिफर्ड अराइवल्स फॉर चाइल्डहुड, जो कि ऐसे बच्चे जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका लाए गए थे उनके हवाले से कानून साजी करने का, जिस पर सदर ट्रंप का कहना यह है कि वो इसको सिर्फ जो मैक्सिको के बॉर्डर के साथ वॉल है उससे मशरूत करेंगे। उन्होंने बुनियादी तौर पर कह दिया है कि डोका का जो सिलसिला है वो डेड हो चुका है, लेकिन ये जो तारीख है उसकी मार्च के पहले हफ्ते में ये सिलसिला ख़त्म हो रहा है। तो देखना यह है कि अब सदर ट्रंप आगे क्या करते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर जुम्मे की शाम तक किसी किस्म का बजट पे डील नहीं हो पाता और इमिग्रेशन रिफॉर्म की वजह से वो अटक जाता है कहीं पे, तो यहाँ पे जो वफाकी हुकूमत है उसकी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो सकती हैं, उसकी बेशतर सरगर्मियाँ। तो इन कंक्लूजन 2 बड़ी इंवेस्टिगेशन इस वक्त जारी हैं सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के हवाले से, एक कांग्रेस में और एक स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर उसकी क़यादत कर रहे हैं और दोनों ही जगह सदर के साबिक मुशीर ख़ास स्टीव बैनन की जवाब तलबी हो रही है। साकिबुल इस्लाम कैपिटल हिल से हमारे साथ है। थैंक यू साकिब।
اور دوسری جانب پاکستان میں اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا میدان گرم ہے۔ لاہور کی مال روڈ پر جاری عوامی تحریک کے جلسے کی لمحہ بہ لمحہ خبریں تو آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ملک سے باہر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے سری یونیورسٹی آف نیو یارک سے وابستہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ کل ہم نے دیکھا پاکستان میں اسلام آباد میں ایوان صدر میں دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ جاری کیا گیا، اس کا نام پیغام پاکستان دیا گیا، اور ویسے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی دینی علماء اس قسم کے فتوے سامنے لا چکے ہیں، دہشت گردی کے خلاف اس کو اسلام کی روح کے منافی قرار دے چکے ہیں، لیکن اب اس مرتبہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ہم نے بڑی نمایاں سپورٹ دیکھی ہے۔ یہ بتائیے کیا واشنگٹن اسے کوئی اہمیت دے گا؟ دیکھیے، واشنگٹن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پیغام نظر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے واشنگٹن سے، امریکہ کی ڈپلومیسی سے، وہ یہی ہے کہ وہ ایکشن میں زیادہ بلیو رکھ رہے ہیں۔ وہ ایمفیسائز یہی کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ڈیسائسو ایکشن لیں جو یہاں پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے مطابق دہشت گرد موجود ہیں، اور ایسے گروپ جو بھارت کے خلاف بھی سرگرم ہیں، ان کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تعاون ہے اس کو مزید بڑھائیں، تاکہ افغانستان میں جاری جو وہاں پر جو جنگ ہے اس کو ایک ایسے نہج پہ لایا جائے جہاں پر کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ممکن ہو۔ اور اس سلسلے میں امریکہ شروع سے پاکستان سے مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو چینج کریں، کیونکہ امریکہ کی رائے میں پاکستان کی ڈبل فیسڈ پالیسی ہے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف تو ہماری تھوڑی بہت مدد کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اپنی سرزمین پر ایسے گروہوں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے جو کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو کی دوسری افواج اور افغان فوج کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور وہاں پر ان کو جانی و مالی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لہذا جب تک یہ پالیسی چلتی رہے گی اس وقت تک دونوں ممالک کے درمیان جو بھی رابطے ہیں وہ کسی طرح بھی نارمل نہیں ہو سکتے، بلکہ اب تو پیغام بالکل واضح طور پر یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے، جو پہلے نان نیٹو ایلائی اور اس قسم کی باتیں چلتی تھیں، اس کی بجائے آپ کہتے ہیں جی یہ سمپل انٹرسٹ بیسڈ ہوگا، ہمارے جہاں مفادات ہوں گے ہم آپ کے دوست ہیں، جہاں ہمارے آپ کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں وہاں پر ہماری آپ کی دوستی نہیں چل سکتی۔ اچھا یہ بتائیے اس میں کیا کوئی خرابی ہے؟ ایک بہت عرصے سے یہ ایشو کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی، اور یہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی بات ہوتی ہے کہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کی، کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں ہم آپ کے لیے یہ کریں گے۔ اگر بین الاقوامی تعلقات پہ نظر ڈالی جائے تو کیا یہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے؟ کیا اور ملک ایسے نہیں کرتے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میوچول گراؤنڈز پہ کام کریں، اور جہاں نہیں میوچول ہوتی بات چیت وہاں پہ اپنے اپنے راستے جائیں اور اپنی اپنی پالیسی اپنائیں؟ دیکھیں، کسی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل ہی ہوتے ہیں، اس میں بھائی چارہ یا اور کسی قسم کے جذبات شامل نہیں ہوتے، وہ پیور نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہی چلائے جاتے ہیں۔ لہذا امریکہ اور پاکستان کے تعلق کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں ایک فرق یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ جگہوں پر وہ کافی ان ریئلسٹک نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایکریمنیز بڑھتی ہیں۔ اگر ایک طرف امریکہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے کچھ جائز مطالبات اور کچھ جائز ان کے جو خدشات ہیں وہ موجود ہیں، تو اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی جائز مطالبات اور کچھ جائز خدشات موجود ہیں۔ لہذا جب تک دونوں بالکل، اور معاف کیجیے گا قطع کلامی کے لیے، جس طرح آپ نے کہا پاکستان کے جائز کچھ کنسرنز ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پاکستان جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کی سرزمین پہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور امریکہ اس کے بارے میں بھی کچھ کرے۔ اور یہاں جب ہماری بات ہوئی پاکستان کے سفیر سے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں سمپتی بھی اب امریکنز کے ہاں پائی جاتی ہے۔ نیریٹو کی آپ نے بات کی کہ جو بیانیہ ہے اس کی کم اہمیت ہے اور ایکشنز کی زیادہ ہے۔ کچھ پچھلے دنوں میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، وہ میں ویورز کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک تو جو جماعت الاحرار ہے اس کے ترجمان نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ صوفی محمد جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ لیڈر ملا فضل اللہ کے سسر ہیں، انہیں رہا کیا گیا۔ اس سے پہلے حافظ سعید رہا ہوئے، وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کی بات کر چکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھی الیکشنز میں ہزاروں ووٹ لے رہی ہے، بائی الیکشنز میں۔ تو بیانیہ اپنی طرف، اور جب ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو یہ سب ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ فاصلہ پاکستان کی حکومت کے پاس کتنی اس وقت قوت ہے اس فاصلے کو ختم کرنے کی، بیانیے اور جو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس کے درمیان فاصلے کو دور کرنے کے لیے؟
دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ اس میں بہت کنٹراڈکشنز ہیں پاکستان کی پالیسی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان کی پالیسی میں صاف واضح نظر آتا ہے کہ وہ تفریق کرتا ہے مسلح گروہوں کے درمیان. کچھ مسلح گروہوں کو پاکستان آفیشلی یہ سمجھتا ہے، جس کو وہ آفیشلی اظہار تو نہیں کرتا لیکن پریکٹیکلی اس پہ کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتا ہے کہ وہ جو اس کے انٹرسٹ میں ہیں، اور کچھ ایسے جن کے خلاف وہ خود جنگ لڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیریٹو آپ کا تب ہی سنا جاتا ہے جب کوئی سنانے والا بھی ہو. دیکھیے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو چینلز آف کمیونیکیشن ہے میرے حساب سے بہت ویک ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی بھی بہت کمزور ہے. آپ دیکھیے گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان کا 4 سال تک جب تک نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کا تو فارن منسٹر ہی نہیں تھا. لہذا واشنگٹن میں پاکستان کا نیریٹو سنانے والا کوئی تھا ہی نہیں. اگر پاکستان کا کوئی نیریٹو ہے، جو میرا شک ہے کہ ابھی تک پاکستان کا کوئی پراپر نیریٹو بھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر جو بھی کچھ زمینی حقائق ہیں ان کو بھی امریکیوں تک پہنچانے کے لیے کوئی وہیکلز استعمال نہیں کیے گئے. دیکھیے پاکستان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کے تو لابیسٹ موجود ہیں واشنگٹن میں، لیکن پاکستان کے لابیسٹ موجود نہیں ہیں. کانگریس میں پاکستان کوکس تھی مشرف کے دور میں، وہ کوکس ختم ہو گئی. لہذا پاکستان کا نیریٹو سننے یا سنانے والے واشنگٹن میں تقریباً ہیں ہی نہیں. کم ہے. آلرائٹ، جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سٹی سے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. اور افغانستان کی بات ہوئی اور روس نے بھی افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جلد مذاکرات کا آغاز کریں، اور کہا ہے کہ روس اس کی میزبانی کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فریقین مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ کچھ روز پہلے جب افغان حکومت کے مذاکرات کاروں اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ترکی میں بات چیت کی خبر آئی تو پہلے افغان طالبان اور پھر افغان حکومت کے اہلکاروں نے اس کی تردید کر دی. افغان امن کونسل نے طالبان کا نام لیے بغیر تصدیق کی ہے کہ مسلح اپوزیشن سے غیر رسمی رابطے کیے گئے ہیں. افغانستان میں مذاکراتی عمل اس وقت کس مقام پر کھڑا ہے، اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. امن کی حالیہ کوششوں کے طور پر افغان صدر اشرف غنی کے مشیروں نے ترکی میں طالبان کے 5 نمائندوں سے ملاقات کی ہے، جبکہ طالبان اور افغان حکومت دونوں نے مذاکرات میں حصہ لینے والوں کو اپنے آفیشل نمائندے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. افراد و اشخاص کے افغان حکومت طالبان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے متعلق عوام کو آگاہ کرے گی. چشم انداز صلح روشن است. سول سوسائٹی کے نمائندوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان امن جرگے کے سربراہ محمد کریم خلیلی نے کہا کہ طالبان کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں. تماس‌های غیر رسمی با مخالفان مسلح. امن جرگہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر ان مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. اس وقت افغان اور بین الاقوامی کمیونٹی مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں اور افغان اور بین الاقوامی برادری ان مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن گروپوں کے ان نمائندوں نے اس سے پہلے پارلیمنٹیرین، سول سوسائٹی اور خواتین کے سرگرم کارکنوں سے کئی ایشیائی اور یورپی ملکوں میں ملاقات کی ہے، لیکن ان ملاقاتوں کا حالیہ جنگ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر کوئی اثر نہیں پڑا. ہر کوئی امن کے لیے اقدام کرتا ہے اور یہ سب مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم تبھی نتائج کی توقع کر سکتے ہیں جب تمام فریق مذاکرات میں شریک ہوں. مثال کے طور پر طالبان، افغان حکومت اور بین الاقوامی کمیونٹی. تمام پارٹیز انکار کرتی ہیں کہ ان کا ان مذاکرات میں کوئی نمائندہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے کوئی احترام نہیں. اس وجہ سے لوگ مذاکرات پر اعتماد کھو دیتے ہیں. افغانستان میں امن کے قیام سے متعلق مذاکرات کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے افغان 4 اشروں سے منتظر ہیں. دوسرے ملکوں کی جانب سے مداخلت اور خاص طور پر افغانستان میں امن کے خلاف پاکستان کا ملوث ہونا. دوسری مداخلت میں اسمگلنگ اور منشیات کے کاروبار چلانے والوں اور دہشت گرد نیٹ ورک کی کارروائیاں شامل ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے دنیا بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے گی اور افغان حکومت کی مدد کرے گی. ہم نے اس سلسلے میں اچھی پیش رفت بھی دیکھی ہے. امن کونسل کا کہنا ہے کہ امن قومی مفاد میں ہے اور افغانستان کے اندر بہت سے گروپس امن کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اصل چیلنج قیام امن کے بعد اس کو جاری رکھنا ہوگا. حسیب مودودی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA. فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے امریکی امداد میں کٹوتی کے بعد دنیا بھر سے رقم کی اپیل کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ادارے کے لیے $12.5 کروڑ کی امداد میں سے فی الحال $6.5 کروڑ روکنے کا اعلان کیا ہے.
امریکہ نے ادارے سے اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا ہے، تاہم ان کی کوئی تفصیل نہیں دی۔ UNRWA تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کو تعلیم، خوراک اور صحت کی سہولتیں فراہم کرتا ہے اور امریکہ ادارے کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ اس وقت لاہور کی مال روڈ پر عوامی تحریک کے جلسے پر اپڈیٹس اور اس پہ ماہرین کے تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور امریکہ میں منشیات کے عادی لوگوں کو علاج اور بحالی کی جانب راغب کرنے کے لیے بنائی گئی ایک خصوصی عدالت میں آپ کو لے جائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور کنزیومر الیکٹرانکس شعبے میں کون سی نئی پروڈکٹس متعارف کرائی جا رہی ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے شو میں۔ لیکن پہلے آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبریں ورلڈ ویو میں۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں شمالی کوریا کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں 20 ممالک شمالی کوریا پر مزید سخت پابندیاں لگانے پر رضامند ہو گئے ہیں، جبکہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان مذاکرات کی فضا کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا مذاکرات پر رضامند نہ ہوا تو اسے فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی شہنشاہ شاہ سلمان نے یمنی وزیر اعظم کی عام اپیل پر یمن کی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے یمن کے سینٹرل بینک میں $2 بلین جمع کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ادھار نہیں ہے اور یمن کی جائز حکومت کو اسے لوٹانا نہیں پڑے گا۔ اسپین کے خود مختار علاقے کیٹالونیا میں انتخابات کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں جلا وطن رہنما کاسٹ پجریمون شرکت نہیں کر رہے۔ اجلاس سے قبل 2 علیحدگی کی پسند جماعتوں میں کاسٹ کو دوبارہ کیٹالونیا کا سربراہ منتخب کرنے پر اتفاق کی رائے ہو گیا ہے۔ اسپین کے علاقے سینٹ بارٹولو میں جانوروں کے سرپرست سینٹ اینتھونی کا روایتی تہوار منایا گیا۔ تہوار میں سینکڑوں گھڑ سواروں نے گھوڑوں کو اگلے سال کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے آگ سے گزارا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس تہوار کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ دنیا کے کئی ملکوں میں منشیات استعمال کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کیا جیل نشے کی عادت چھڑا سکتی ہے؟ ضروری نہیں۔ امریکہ میں ایسے کیسز کو نمٹانے والی خصوصی ڈرگ کورٹس اب نشے کے عادی افراد کو سزا دینے کے بجائے بحالی کا موقع دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک عدالت کے اندر آئیے چلتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جج جیری کوہن کی عدالت میں مسکن ادویات کی لت میں مبتلا افراد کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں۔ You've got fentanyl in your system and it's a killer. ہیروئن کا عادی یہ شخص پہلی بار جج کوہن کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ We can help you. We can send you to our clinic. جیل کے بجائے کوہن مسکن ادویات کے عادی افراد کو ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹر بھیج دیتی ہیں، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا طبی معائنہ کرے گی۔ ہمیں مریضوں کا علاج کرنا ہوتا ہے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر منشیات پر انحصار کرنے لگتے ہیں، ہمیں دونوں کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی تو مجھے پرکوسیٹ دوا تجویز کی گئی، تب سے مجھے ان کی عادت ہو گئی۔ ایشلی ڈن کو گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تو انہیں اپنی پہلی بچی کی سرپرستی سے محروم ہونا پڑا۔ اب نشے کی عادت سے نجات پا لینے والی ایشلی اپنے دوسرے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، جو پیدائشی طور پر اوپیائڈ یعنی نشے سے متاثر تھی۔ اپنے بچے کو نشہ آور کیمیکل سے نجات دلانے کے عمل سے گزرتا دیکھنا کسی کے لیے بھی مشکل ترین کام ہے، لیکن ایسا میری ہی وجہ سے ہوا۔ اب یہی مجھے حوصلہ دیتی ہے۔ جج کوہن نشہ نہ چھوڑنے والوں کے ساتھ بہت سخت ہیں، لیکن جو علاج کے لیے پرعزم ہیں، کوہن کو یقین ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ اگر ہم انہیں ایک بار منشیات سے نجات دلا دیں تو وہ علاج اور مکمل صحت یابی کے لیے زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں منشیات کے کیسز سننے والی عدالتوں کی تعداد 27 ہے، جو 1,36,000 افراد کے مقدمات سن رہی ہیں۔ جج کوہن کی عدالت لوگوں کو نشے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ جیل سے آزاد رہ کر 1 سال تک ڈرگ پروگرام مکمل کر کے خود پر مقدمہ ختم کروا سکتے ہیں۔ ان ڈرگ
ड्रग कोर्ट से ग्रेजुएट होने वाले 75% अफराद प्रोग्राम छोड़ने के बाद भी कम से कम 2 साल तक गिरफ्तारी से बचे रहते हैं। It's such a crazy story you're telling. Go back and give me a urine sample. I don't think that. मेरे ख्याल में बीमार लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें मरने नहीं देना चाहती। कभी कभी मुझे उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देना होता है क्योंकि मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें बच निकलने का मौका मिले। जज जेरी कोहन कहती हैं कि कामयाबी ये है कि लोग नशे से दूर रहें और अपनी जिंदगियां दोबारा शुरू करें। क्रिस मिकन के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। आम सारिफीन के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां मार्केट में कैसी स्मार्ट प्रोडक्ट्स लाने पर काम कर रही हैं, ये पेश किया गया अमेरिका में होने वाले सालाना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में। कुछ दिलचस्प प्रोडक्ट्स आइए देखते हैं आज के टेक सेगमेंट में। ये है बाइटन द स्मार्ट कार, एक ऐसी गाड़ी जो स्मार्टफोन पर एक टच या महज हाथ के एक इशारे से काम करेगी। और ये है रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्ट अशिया का दुनिया में सबसे बड़ा मेला, CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। लॉस वेगस में होने वाले इस मेले में स्मार्ट कार से लेकर स्मार्ट आईने तक सब कुछ सार्फिन के लिए हाजिर है। स्मार्ट आईना, सही सुना आपने, एक ऐसा आईना जो आपकी तस्वीर लेगा और फिर हर रोज जब आप आईना देखेंगे तो आपको बताएगा कि आपकी जिल्द की सेहत कैसी है। अब आप सर से पैर तक स्मार्ट अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये स्मार्ट जूता। फौजियों के लिए बनाया गया ये जूता पहनने वाले की तमाम हरकत और सकनात का जायजा लेता है और पाँव में दर्द की सूरत में या गिरने और किसी भी किस्म के जख्म की सूरत में इसके साथियों को खबरदार करने की सलाहियत रखता है। और सफर के शौकीन या ज्यादा सफर करने वाले अफराद के लिए हाजिर है स्मार्ट सूटकेस, जो ना चोरी हो सकता है और ना गुम। ये सूटकेस, जिसे पपी 1 का नाम दिया गया है, अपने मालिक को पहचानता है और सिर्फ उसी के पीछे पीछे अपने आप ही चलता रहता है। अब आपको अपने सामान को पकड़ कर रखने और हर जगह घसीटने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट सूटकेस ये काम खुद करता है और आपको कभी नहीं भूलता, चाहे आप सामान भूल जाएं, क्योंकि इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी है जो मालिक के पास है और GPS टेक्नोलॉजी के जरिए हर वक्त उसके साथ। और बात हो रही है स्मार्ट चीजों की, तो अब स्मार्ट घर भी बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब घर में हर चीज स्मार्ट लगी हो तो घर भी स्मार्ट कहलाता है। जैसे ये घर, जिसमें मालिक की आवाज को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी एलेक्सा मौजूद है, जिसे आप घर के मुख्तलिफ कामों के लिए कह सकते हैं। म्यूजिक लगाना हो, मौसम का हाल पूछना हो, घर के दरवाजे लॉक करने हो, मुख्तलिफ कमरों का वीडियो जायजा लेना हो या लाइट्स ऑन ऑफ करनी हो, और ये सब कुछ आप महज अपनी आवाज से कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। इतनी सारी स्मार्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है खुद भी काफ़ी स्मार्ट होना पड़ेगा, लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि आपके बारे में हर तरह की मालूमात आपकी प्रोडक्ट्स में मौजूद हो? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। आपसे हमारा राब्ता इसी पेज पर कायम रहेगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।